मेरा नाम अफ़ज़ल है। मैं कराची का रहने वाला हूँ। मैं एक फ़लाही इदारे में जॉब करता हूँ। मेरे माँ बाप तो कब के फ़ौत हो गए हैं। मेरा कोई भाई भी नहीं है। बस एक छोटी बहन है जो पैदाइशी एबनॉर्मल है। अपनी बहन की वजह से मैंने 16 साल की उम्र में ही शादी कर ली थी ताकि कोई औरत मेरे घर में आए और मेरी बहन का ख्याल रख सके। मेरी बीवी अनम बहुत अच्छी थी। वो मेरी बहन का बहुत ख्याल रखती। मगर जब मेरी बहन 15 साल की हुई तो वो बिल्कुल पागल हो गई थी। मैंने अपने इदारे की मदद से इसे एक अस्पताल में दाखिल करवा दिया था। 6 माह तक तो इसका इलाज चलता रहा। मेरी बहन का इलाज फलाही इदारे की तरफ से मुफ्त हो रहा था। मगर 7वें महीने जब मैं अपनी बहन से मिलने गया, डॉक्टर ने मुझे साफ साफ कह दिया था कि आपकी बहन की हालत बहुत ख़राब है। अब वो मज़ीद ज़िंदा नहीं रह सकेंगी। शायद अगले 10 से 15 दिनों में इनकी मौत हो जाए। ये बात सुनकर मुझे बड़ा सदमा हुआ था, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैं आखिरी चंद दिन अपनी बहन के साथ गुजारना चाहता था, इसीलिए डॉक्टर से इजाज़त लेकर अपनी बहन को घर ले आया। मगर इसकी हालत पहले से भी ज़्यादा बिगड़ गई थी। वो अपने कपड़े फाड़ देती, खुद को दीवारों से टकरा देती। मतलब इसकी हालत ऐसी हो जाती कि वो खुद को ज़ख्मी कर लेती। मेरी बीवी ये सब देखकर डर गई और मुझे छोड़कर अपने माँ बाप के घर चली गई। अब मैं भी क्या कर सकता था। डॉक्टर्स का कहना था कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। बड़ी मुश्किल से मेरी बहन 3 दिन तक जिंदा रह सकी और फिर मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई। मैं इस वक्त बहुत रोया था। मैंने अपनी बहन के आखिरी सारे रसूमात अदा कर दिए थे। मेरी बीवी मेरी बहन के फोत होने पर भी घर नहीं आई थी। वो मेरी बहन की वजह से मुझे छोड़कर चली गई थी। इसने जाते वक्त कहा था, या तो इस घर में मैं रहूँगी या फिर तुम्हारी बहन रहेगी। अब तो मेरी बहन मर गई थी, फिर भी मेरी बीवी वापस नहीं आई थी और अब मेरा दिल भी नहीं करता था कि मैं जाकर उसे ले आऊं। इसीलिए अब मैं अकेला रहने लगा था। इस वाक़े के कुछ दिनों बाद हमारे इदारे की एक टीम सिंध के एक गांव में जाने वाली थी। वहां इसने बहुत से फलाही काम करने थे। मेरे एक दोस्त से मुझे कहा कि मैं भी इनके साथ चला जाऊं। चलो, इस बहाने मेरा दिल लगा रहेगा। बात तो इसकी ठीक थी। अब मैं बिल्कुल अकेला हो गया था और हर वक्त उदास और परेशान रहने लगा था। मैंने तैयारी की और इस टीम के साथ चला गया। ये एक छोटा सा गांव था। हैरत मुझे इस बात पर थी, यहाँ की औरतें बहुत खूबसूरत थीं। मैं हैरान था कि गांव की औरतें तो अपना ख्याल भी नहीं रखती, शहरी औरतों की तरह पार्लर वगैरह भी नहीं जाती, मगर फिर भी यहाँ की औरतों में हुस्न बहुत था। खैर, हम लोग जिस मकसद के लिए यहाँ आए थे, हमने काम शुरू कर दिया। हमारी टीम 15 दिनों के लिए यहाँ पर आई थी और हमने यहाँ पर बहुत से फलाही काम कर भी लिए थे। मैं 5 वक्त का नमाजी था और मेरी टीम भी इबादत गुजार और नेक थी। हम लोग इबादत भी करते थे। मेरे दिल को काफ़ी सुकून मिल रहा था। मैं सच कहूँ तो यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा ये फ़ैसला बिल्कुल भी गलत नहीं था। शायद ज़िंदगी में मैंने एक यही काम अच्छा किया था। दिन इसी तरह गुजर रहे थे जब एक दिन हमें एक आदमी ने बताया कि यहाँ पर 100 साल पुरानी मस्जिद है जो पिछले 40 साल से बंद है। हमने कहा कि जब बंद है तो इसका क्या करें। इसने कहा कि हमें वो मस्जिद खोलनी चाहिए और वहाँ पे अजान देनी चाहिए। आखिर को वो अल्लाह का घर है, इसे बंद नहीं होना चाहिए। पता नहीं इस मस्जिद को क्यों बंद किया गया है। हमने कहा कि ये तो यहाँ के लोगों को पता होगा कि मस्जिद को बंद करने के पीछे क्या मसला हो सकता है। कि किसी इमारत को बंद करना या किसी होटल को बंद करना तो समझ में आता है, लेकिन बिला वजह कोई मस्जिद को बंद क्यों करता है। हमें हैरत भी हुई थी कि भला ये कैसे हो सकता है। जब हम इसे देखने गए तो वो दूर से बिल्कुल ठीक लग रही थी तो काफ़ी पुरानी, लेकिन मजबूत थी, क्योंकि पुराने ज़माने में तामीरात बहुत ही अच्छी बनाई जाती थीं। हमें बताया गया था कि इसकी चाबियाँ एक शख्स के पास हैं, जाकर इससे बात करें। हमने जाकर इससे बात करने के बारे में सोचा। हम लोग इस आदमी की दुकान पर गए। इसकी किरियाने की दुकान थी। हमने कहा कि मस्जिद की चाबी दो, तो उसने कहा मेरे पास चाबी नहीं है, चाबी खो गई है। हमने कहा कि मस्जिद को ताला क्यों लगाया है, तुम मुसलमान हो, फिर तुमने ऐसा क्यों किया है, तुम वहाँ के इमाम थे, तुम्हारे पास ही चाबी होनी चाहिए। इसने कहा कि चाबी मेरे से गुम हो गई है, इस मस्जिद को खोलने की कोशिश मत कीजिएगा, यही आपके लिए बेहतर है। फिर इसने कहा कि मैं इस मामले पर बात भी नहीं करना चाहता। वो कुछ डरा हुआ और परेशान लग रहा था। मैंने इसे कहा कि डरने की क्या बात है। इसने कहा कि बस आप लोग इस मस्जिद से दूर रहें, यही आप लोगों के लिए बेहतर है। वहाँ पे जो भी जाता है वापस नहीं आता। ये इसने ऐसी बात की तो हम हैरान रह गए।
ہم نے کہا کہ اللہ کے گھر میں بھی کوئی مصیبت ہو سکتی ہے، یہ انسان ضرور کسی اور وجہ سے یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ یہ مسجد بہت بڑی تھی، ہو سکتا ہے زمین وغیرہ کا چکر ہو، لیکن یہ بھی ایک دھوکہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کی جگہ خریدنی ہے تو پہلے اس کے بارے میں یہ مشہور کر دو کہ یہاں پر تو آسیب کا سایہ ہے، بھوت وغیرہ ہے۔ کسی خاندان کو وہاں رہنے کے لیے بھیج دو اور ان سے کہو کہ ڈرامہ کریں کہ یہاں پر تو ہمیں جن اور چڑیلیں نظر آتی ہیں، اور اس کے بعد جب وہ جگہ بدنام ہو جائے تو وہ سستے داموں میں مل جاتی ہے۔ ہمیں لگا تھا کہ شاید اس مسجد کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا ہوگا اور یہاں کے وڈیرے اس کو ہٹا کر یہاں پر کچھ اور بنانا چاہتے ہوں گے، کیونکہ یہ کافی بڑی مسجد تھی اور بہت اچھی جگہ پر بھی تھی۔ یہاں سے منظر بھی بہت خوبصورت نظر آتے ہوں گے۔ مجھے پورا یقین تھا کہ کچھ ایسا ہی معاملہ تھا۔ میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ ہم اس مسجد کو کھولیں گے اور اسے آباد کر کے ہی جائیں گے۔ ہم یہاں پر آئے ہیں تو یہ کام ضرور کر کے جائیں گے۔ ہمیں اگر کوئی روکے گا تو اس کو بھی دیکھ لیں گے۔ اور یہ عجیب آدمی تھا جس نے مسجد کی چابیاں گم کر دی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ چابیاں اسی کے پاس تھیں، لیکن وہ دینا نہیں چاہتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ ہمیں کچھ لوگ یہ سب کرنے سے روکتے، لیکن وہاں پر واقعی یہ بات مشہور تھی کہ جو مسجد میں جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا، اس لیے کسی نے بھی ہمیں نہیں روکا۔ لیکن میں تو حیران تھا کہ مسجد کے بارے میں ایسی بات کس نے اڑائی تھی۔ میں فون پر اپنے ادارے میں ایک سینئر آفیسر کو یہ سب بتا رہا تھا اور چائے کی دکان پر کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے پاس سے ایک بوڑھی عورت گزری۔ وہ بہت بوڑھی تھی، اس کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے کہا کہ بیٹا یہاں سے چلے جاؤ۔ مجھے لگا کہ وہ عورت کسی اور سے بات کر رہی ہے، لیکن جب اس نے اردو میں کہا تو مجھے پتا چلا کہ وہ مجھ سے ہی مخاطب ہے، کیونکہ وہاں پر تو سب لوگ سندھی زبان بولتے تھے۔ میں نے کہا کہ آپ مجھ سے بات کر رہی ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں بیٹا، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ میں نے کہا کہ کیوں چلا جاؤ؟ تو اس نے کہا مجھے تمہاری آنکھوں میں تمہاری موت نظر آ رہی ہے۔ میں نے کہا کہ کیا آپ لوگوں کے چہرے پڑھ سکتی ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں، میں لوگوں کے چہرے اور ان کی قسمت بھی پڑھ سکتی ہوں۔ تمہاری موت بالکل تمہارے سامنے ہے، اگر تم یہاں سے نہ گئے تو تم بھی مر جاؤ گے۔ میں نے کہا کہ میں ایسی باتوں پر یقین نہیں کرتا، ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے کہا پھر تو شاید تم بہت زیادہ بہادر ہو، لیکن بات ایسی ہے کہ تمہارے ستارے گردش میں ہیں، تمہارے ساتھ پہلے بھی برا ہوا ہے اور آگے بھی ہونے والا ہے۔ اس بات پر میرا دل تھوڑا سا بیٹھ گیا تھا کہ اسے کیسے پتا چلا کہ میرے ساتھ برا ہوا ہے، کیونکہ واقعی میرے ساتھ برا ہوا تھا۔ میری بہن اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ ابھی میں یہ سوچ رہا تھا تو اس نے کہا کہ تم اس کے پاس نہیں جانا چاہتے، مگر وہ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ جب اس نے کہا کہ وہ تمہارا انتظار کر رہی ہے اور تم اس کے پاس نہیں جانا چاہ رہے، تو مجھے لگا کہ وہ میری بہن کی بات کر رہی ہے۔ اچانک سے میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے اور ایک سرد لہر میری ریڑھ کی ہڈی میں سے گزر گئی۔ میں نے کہا کہ کون ہو تم؟ وہ آگے چل پڑی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے جانے لگا، لیکن وہ وہاں کی گلیوں سے ہوتی ہوئی ایسی بھاگی کہ مجھے دوبارہ نظر ہی نہیں آئی۔ ظاہر ہے وہ اس کا گاؤں تھا، اسے بہتر پتا تھا کہ کون سی گلی کہاں جا رہی ہے۔ میں تو صرف چائے پینے کے لیے باہر آیا تھا۔ میں نے یہ بات اپنے دوستوں کو نہیں بتائی۔ ہم نے شام کو یہ مسجد کھولنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ ہم نے مسجد کا تالا توڑ دیا اور مسجد میں داخل ہو گئے۔ مسجد تو بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ ہم سب نے مل کر مسجد کی صفائی کرنا شروع کر دی۔ ہمیں ایسا لگا کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ صفائی کر کے ہم وہیں بیٹھے تھے۔ ہم نے پانی پیا، وضو وغیرہ کیا۔ اس کے بعد ہم نے وہاں پر عشاء کی اذان دی اور وہیں پر نماز بھی ادا کی۔ جب تھوڑی دیر کے بعد ہم سب لوگ حیران ہو گئے، اچانک سے ایک بوڑھی عورت مسجد کے دروازے کے پاس کھڑی تھی اور ہم لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ ہم نے کہا کہ کون ہو تم؟ تو وہ اندر آ گئی۔ جب وہ اندر آئی تو میں نے اس کو دیکھا۔ اس کا حلیہ ایک عام بوڑھی عورت کی طرح ہی لگ رہا تھا۔ ہم نے کہا کہ کیا چاہتی ہو یہاں پر؟ کیا کر رہی ہو؟ میری ٹیم میں سے کچھ لوگ سندھی زبان پر ابو رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے اسی زبان میں بات کی۔ اس نے کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ، نہیں تو تم لوگوں کے ساتھ بہت برا ہوگا۔ مجھے یہ آواز جانی پہچانی لگ رہی تھی کہ کہیں یہ وہی عورت تو نہیں تھی جو صبح مجھے ملی تھی، لیکن وہ تو بہت زیادہ بوڑھی تھی اور یہ قدرے کم بوڑھی لگتی تھی۔ وہ تو ایسی جھکی ہوئی تھی کہ جیسے 80 سال سے اوپر کی ہے، لیکن یہ 40-45 سال کی لگ رہی تھی، اور اس کی شکل سے تو عمر اور بھی کم لگ رہی تھی، لیکن اس کے ہاتھوں سے لگتا تھا کہ یہ کم سے کم بھی 45 یا 50 سال کی ہوگی۔ وہ بالکل سنجیدہ تھی۔ ہم لوگ 10 سے 12 لوگ تھے۔ وہ ہمیں عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ کوئی جذبات نہیں تھے، بس کچھ عجیب سا ہی معاملہ تھا۔
اس نے دوبارہ کہا، یہاں سے چلے جاؤ۔ ہم لوگوں نے کہا کہ تم جو بھی ہو، تم یہاں سے جاؤ، ہم نے اس مسجد کو کھول دیا ہے اور ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ اس عورت نے کہا کہ تم لوگ پچھتاؤ گے، جیسے ہی رات ہوگی تم لوگ مجھے یاد کرو گے اور یہاں سے چیختے چلاتے ہوئے جاؤ گے، تم لوگوں کے ایمان خراب ہو جائیں گے۔ اس نے ایسی بات کی کہ ہم لوگ حیران رہ گئے۔ ہم نے کہا کر لو جو کرنا ہے۔ میں نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ ایک بوڑھی عورت مجھے پہلے بھی ملی تھی اور وہ اسی طرح کی باتیں کر رہی تھی، کہیں یہ وہ تو نہیں ہے۔ میرے دوست نے کہا کہ ہم کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہیں جو ہم کسی سے ڈریں، ہمیں صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ہم سب کے ایمان تازہ تھے۔ ہم نے وہیں پر رات گزارنے کا ارادہ کر لیا کہ یہیں پر بیٹھیں گے اور صبح مسجد کی مزید صفائی کریں گے اور اس کے بعد اسپیکر کو آن کر کے وہاں پر اذان دیں گے تاکہ باقی کے لوگ بھی ادھر آنا شروع ہو جائیں۔ جب ایک دفعہ لوگوں نے یہاں آنا شروع کر دیا پھر اس مسجد کو کوئی بند نہیں کر پائے گا۔ باقی ہم گاؤں والوں سے بات کریں گے کہ مسجد کو کس کے حوالے کیا جائے۔ ہماری نیت بھی صاف تھی، سوچ بھی اچھی تھی۔ ہم سب لوگ وہیں پر بیٹھ گئے۔ ایک دوست کو بھیجا جو کھانا لے کر آ گیا اور ہم لوگوں نے کھانا بھی کھا لیا۔ ہم یہیں پر بیٹھے تھے، ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے، جب ہمیں اچانک سے ہی مسجد کے پیچھے بنے ایک کمرے سے ہلچل کی آواز آئی، جہاں پر شاید سپارے اور مسجد کا کوئی سامان رکھا ہوا تھا۔ آواز سے محسوس ہوتا تھا کہ وہاں پر کوئی موجود ہے۔ ہم میں سے کچھ لوگ پریشان ہو گئے اور ڈر گئے۔ انہوں نے کہا کہ اس بوڑھی عورت نے کہا تھا کہ جیسے ہی رات ہوگی تم لوگ پچھتاؤ گے، اور رات ہو گئی ہے۔ کہیں میں نے کہا کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے گھر میں اللہ کی مخلوق کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ میرے ایک دوست نے کہا کہ اللہ کی مخلوق میں جنات بھی آتے ہیں۔ میرے دوستوں نے کہا کہ ہم جا کر چیک کرتے ہیں۔ ہم سب اس طرف گئے تھے۔ باقی لوگ تھوڑے پریشان لگ رہے تھے کیونکہ ماحول اس طرح کا بنا ہوا تھا۔ جب ہم لوگ وہاں پر گئے تو سامنے سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن بار بار ہلچل کی آواز آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو وہاں پر ایک بلی تھی۔ ہم لوگوں کی جان میں جان آئی اور ہم نے کہا کہ شکر ہے کچھ اور نہیں تھا۔ ہم لوگ واپس آ گئے۔ لائٹس مسجد بند ہونے کی وجہ سے خراب ہو گئی تھی، اس لیے مسجد میں تقریباً اندھیرا ہی تھا۔ ہم میں سے کسی کا بھی سونے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن کچھ لوگوں کی آنکھ لگ گئی اور میں ان میں سے نہیں تھا۔ میں جاگ رہا تھا جب اچانک سے مجھے پھر سے ہلچل کی آواز آئی۔ میں نے کہا کہ شاید بلی ہوگی، لیکن اس دفعہ صرف آواز نہیں آئی تھی بلکہ میں نے کسی کا سایہ بھی دیکھا تھا۔ میں نے باقی دوستوں کو بھی جگا دیا اور ہم لوگوں کو تھوڑی دیر بعد ہی پتہ چل گیا کہ ہمارے علاوہ مسجد میں کوئی اور بھی موجود ہے، اور اس دفعہ وہ کوئی جانور یا بلی نہیں ہے بلکہ کچھ لوگ ہی ہو سکتے ہیں۔ ہم لوگ اسی کمرے کی طرف چلے گئے۔ یہ ایک ہال کمرہ تھا۔ یہ جگہ بھی اتنی ہی بڑی تھی جتنی دوسری جگہ بڑی تھی۔ ہم لوگ وہاں پر چلے گئے اور وہاں کی لائٹس خراب نہیں تھی۔ ہم نے لائٹس آن کر دی، لیکن کمروں کے کونوں میں کچھ اندھیرا سا تھا۔ ہمیں کسی عورت کی آواز آئی تھی۔ ہم لوگ کافی پریشان اور حیران ہو رہے تھے کہ کیا ہو سکتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں پر کچھ ایسا ہوا کہ ہم لوگ مشکل میں پڑ گئے۔ اچانک سے لائٹس بند ہو گئی۔ ہم ایک دوسرے کو بھی نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ اتنا اندھیرا تھا کہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد لائٹس آئی اور اچانک سے کمرے میں بہت زیادہ روشنی ہو گئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر ہم حیران رہ گئے کیونکہ سامنے دو لڑکیاں کھڑی تھیں۔ اتنی خوبصورت اور جوان لڑکیاں ہم میں سے کسی نے بھی نہیں دیکھی تھیں۔ ان کے بال لمبے لمبے تھے، چہرے پر مسکراہٹ تھی اور ہمیں ہی دیکھ رہی تھیں۔ میرے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے ہی ان کے حسن کے دیوانے سے بن گئے اور ان کو عجیب نظروں سے دیکھنے لگے۔ وہ بھی مسکرا رہی تھیں اور اپنی طرف آنے کا اشارہ کر رہی تھیں۔ یہ سب کچھ کیا تھا؟ ایک پل کو میں بھی کہیں کھو سا گیا تھا کیونکہ میری بیوی بھی تو مجھے چھوڑ کے جا چکی تھی اور میں اکیلا رہ رہا تھا۔ لیکن پھر اچانک سے نہ جانے مجھے کیا ہوا کہ میرے اندر خوف خدا پیدا ہو گیا۔ ہم مسجد میں کس مقصد کے لیے آئے تھے اور اب کیا کام کرنے لگے تھے؟ اچانک سے مجھے جیسے ہوش آ گیا۔ میں ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور اپنی ٹیم سے کہا کہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور تم لوگ یہاں پر گناہ کرنا چاہتے ہو؟ یاد نہیں اس عورت نے کیا کہا تھا کہ رات ہوگی تو تم لوگوں کے ایمان بھی خراب ہو جائیں گے۔ ہم لوگ یہاں پر اکیلے ہیں، تبھی انہوں نے اتنی خوبصورت لڑکیوں کو اس طرح کے لباس پہنا کر یہاں پر بھیج دیا ہے۔ یہ خود سے نہیں آئی ہیں، ضرور کوئی معاملہ ہے۔ ہم نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ وہاں کی زبان بولنے لگی کہ کچھ لوگوں کو یہ زبان آتی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ ہم تم لوگوں کے لیے آئی ہیں، رات کا وقت ہے، آؤ ہمارے پاس، ہم باتیں کرتے ہیں۔ وہ عجیب و غریب باتیں کر رہی تھیں۔ میں نے ان کو کہا کہ جاؤ یہاں سے نکل جاؤ۔ میرے کچھ دوست مجھے روکنے لگے۔ میں نے کہا تم لوگوں کا دماغ ٹھیک ہے؟ تم لوگ مسجد میں کھڑے ہو
خبردار جو ان لڑکیوں کی طرف کوئی آیا۔ میں نے لڑکیوں کو کہا کہ وہ چلی جائیں، لیکن وہ جا بھی نہیں رہی تھی۔ ان کو ایک دفعہ باہر نکالا، وہ دوبارہ واپس آ گئیں۔ اب میں نے غصہ کیا اور زبردستی ان کو وہاں سے باہر نکال کر دروازہ بند کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ساری لائٹس بند ہو گئیں اور ہم لوگ پریشان ہو گئے۔ ہم جیسے ہی مسجد سے باہر نکلے، کسی نے دروازہ بند کر دیا۔ اب ہم لوگ دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن دروازہ کھل نہیں رہا تھا۔ اسی اسنا میں وقت گزرنے لگا۔ ہم لوگ بار بار کوشش کرنے لگے کہ کسی طرح دروازہ کھل جائے۔ وہ لڑکیاں پتہ نہیں کس راستے سے اندر آ گئی تھی۔ ہمیں تو مسجد کے اندر جانے کا ایک ہی راستہ نظر آ رہا تھا۔ دیواریں بھی بہت اونچی تھی، کوئی بھی ان کو پھلانگ نہیں سکتا تھا۔ رات اسی طرح گزر گئی۔ صبح یہ معاملہ گاؤں کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا اور ان کو سب کچھ بتا دیا۔ انہوں نے اس عورت کا حلیہ پوچھا اور پھر ہمیں ایک بزرگ نے بتایا کہ اصل بات یہ ہے کہ ایک غیر مسلم عورت نے اس مسجد پر کیس کیا ہوا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اس مسجد کو یہاں سے ہٹا دیا جائے، کیونکہ یہ زمین اس کے باپ کی ہے اور یہاں پر زبردستی مسجد بنائی گئی ہے، جبکہ وہ خود غیر مسلم ہے اور وہی اس مسجد کے بارے میں بدنامی پھیلاتی رہتی ہے، اور اسی لیے یہ مسجد پچھلے 40 سال سے بند پڑی ہے، کیونکہ وہ عورت اسی طرح کی حرکتیں پہلے بھی کر چکی ہے۔ جو نماز پڑھنے جاتے ہیں ان کو ڈراتی ہے۔ سب لوگ یہی سمجھنے لگے ہیں کہ کوئی تو طاقت ہے جو یہ سب کچھ کر رہی ہے، اور یہ بات پھیلتے پھیلتے اتنی پھیل گئی کہ مسجد کو بند کرنا پڑ گیا تھا۔ میں نے ان کو ساری بات بتائی اور کہا کہ وہی عورت ہمیں نظر آئی تھی اور وہ لڑکیاں بھی اس سے بھیجی تھیں۔ اس بزرگ آدمی نے کہا کہ ہاں، اس عورت کی 2 بیٹیاں بھی ہیں۔ ہم نے کہا کہ پھر یہ سب کچھ وہی کر رہی ہے۔ آپ مسجد کے صحیح کرنے کے بارے میں فوراً اقدام کریں اور ہم اس عورت سے خود ہی نپٹ لیں گے۔ وہ عورت گاؤں سے تھوڑا دور ایک اور گاؤں میں رہتی تھی۔ گاؤں والوں نے ہماری بات کو غور سے سنا اور کہا کہ ہم ایسے ہی کریں گے۔ ہم نے وہاں پر ان کے ساتھ مل کر مسجد کو صاف کروایا، اس کے سارے کام کیے۔ لوگوں نے بھی یہ بات پھیلائی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ عورت جان بوجھ کر ایسا کر رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ اس عورت کو متبادل جگہ دینے کی بات ہوئی تھی، لیکن وہ ضد میں آ کر یہ سب کچھ کر رہی تھی، کیونکہ وہ غیر مسلم عورت تھی۔ ہم اگلے روز ہی اس عورت کے گھر گئے اور اسے کہا کہ اگر یہ زمین تمہارے باپ کی ہے تو ہمیں ثبوت دکھاؤ۔ واقعی وہ زمین اس کے باپ کی تھی۔ اس کے پاس اس زمین کے مکمل کاغذات تھے۔ ایک وڈیرے نے یہاں پر زبردستی اپنی بدماشی سے مسجد بنوائی تھی، مگر اب وہ فوت ہو گیا تھا اور اس کے بعد اس مسجد کا کوئی بھی والی وارث نہیں بنا تھا۔ ہم نے اس عورت کو اس زمین کے بدلے 4 گنا زیادہ اور مہنگی زمین دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ ہماری بات پر اس عورت کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیونکہ آج تک اتنی بڑی آفر اسے کسی نے نہیں دی تھی۔ ہمارے فلاحی ادارے کی مدد سے یہ سارا کام ہو رہا تھا۔ ہم نے پاس ہی جہاں پر اس عورت نے کہا تھا وہاں پر زمین خرید کر اس کے نام کر دی تھی، اور بدلے میں اس نے وہ مسجد والی زمین ہمارے ادارے کو لکھ کر دے دی تھی۔ اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے تھے اور میں اپنی ٹیم کے ساتھ واپس کراچی شہر آ گیا تھا۔ گھر آیا تو میری بیوی بھی واپس آ گئی تھی۔ اس نے مجھ سے معافی مانگ لی تھی اور میں نے اسے معاف کر دیا تھا، کیونکہ اب میرے دل میں کوئی غم نہیں رہا تھا۔ ہماری ٹیم اکثر اس گاؤں میں جاتی رہتی ہے۔ آج اس مسجد میں 5 وقت کی نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ گاؤں والے بھی بہت خوش ہیں اور میرے لیے اس سے بڑھ کر کوئی خوشی ہو ہی نہیں سکتی۔